अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में माशी टीम की जानिब से तजावीज़ पेश की गई और मिनी बजट मंसूबे के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली गैस महंगी करने और मिनी बजट लाने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा हालात, जो मुआशी हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, उनके तनाजुर में हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे, लेकिन इन फैसलों के असरात क्या मुरतब होंगे, ये जानने के लिए पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नवीद चौधरी साहब चाहूँगी कि आप बता दें, हुकूमत अगर ये सख्त फैसले करती है तो उसके सियासी नताइज क्या मुरतब होंगे? ये सियासी नताइज ही हैं जिसके सबब हुकूमत इंतज़ार कर रही है, जो गलत पॉलिसी है। आपके पास अगर ऑप्शंस हों A, B, C, तो उसमें से आप एक का इंतखाब करते हैं। जब आपके पास ऑप्शन ना हो और आपने उसी रास्ते पे जाना हो तो उस पर आप जितनी देर करते जाएंगे उतना मज़ीद नुकसान करते जाएंगे अपना। और ये मामला आपसे नहीं है, पाकिस्तान के साथ पिछले कई सालों से है। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, अगर उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, तो बेजा नहीं है। वो भी फ़िनांस के ही माहिर हैं बुनियादी तौर पर दोनों। IMF के पास आपने जाना है। इसहाक डार साहब का जो ये ख्याल था कि हमने चूँकि पहले भी रीनिगोशिएट किया और अच्छी शराइत पे IMF से कर्जा ले लिया, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसे हुआ माजी में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है कि इस वक्त आप किस हाल में हैं। इसमें 3 फैक्टर जो हैं वो लाजमन मद्देनज़र रखने हैं हमने। पहला फैक्टर ये है कि जब हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा किया गया तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर सरमाया चाहिए था। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को सारे माफियाज और कार्टल्स जो थे वो जोड़ दिए गए हाइब्रिड तजर्बे के साथ। एक काम हो गया। फिर जब IMF से आपका एग्रीमेंट हो रहा है उसको तोड़ दिया गया, जो हाई ट्रीजन के बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन में आता है, लेकिन मायदा तोड़ दिया गया जब इमरान खान साहब ने जाते जाते टैरिफ गिरा दिए। शेख रशीद समेत उनके जो अपने हामी थे वो बताते हैं कि लो जी हमने बम चला दिए हैं और ये संभाल के दिखाएं, चले हो गया, कर गए वो एक मामला। उसके बाद अगला काम क्या हुआ? उसके बाद अगला काम ये हुआ कि इस हुकूमत ने आके जब स्टेप लेने शुरू किए तो हुकूमत के अंदर ही बहुत सारी इख्तिलाफी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। उसकी बुनियादी वजह दुरुस्त थी। वजह दुरुस्त ये थी कि हुकूमत ने चार्ज संभाला है, साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाकर कहा कि आप FIA में तबादले नहीं कर सकते। वो कि उनके अपने केस के तनाजुर में था, लेकिन उससे मैसेज ये गया कि आप कार्टर्स पर हाथ नहीं डाल सकते। किसकी जरूरत है कि वो करेंसी माफिया पर हाथ डाले? किसकी जरूरत है कि वो डॉलर माफिया पे हाथ डाले? अभी थोड़ी देर पहले मैं एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी है बतौर साहबी, लाहौर के तय खानों के अंदर इतना डॉलर पड़ा हुआ है, यहाँ से आप निकाल लें तो मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन जाए कौन? अदालती फैसलों ने मुल्क के अंदर मजीद बहरान पैदा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट की जो पिछली क़यादत थी वो मामला को कर रही थी बराह रास्त हैंडल। हफीज़ शेख को वो लाए, इमरान खान साहब नहीं लाए। शौकत तरीन साहब को उन्होंने दिया, इमरान खान ने नहीं दिया था। और ताजरों से मुज़ाकरात आप पारा में होते थे, लाहौर से भी लोग जाते रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आते रहे हैं। जनरल बाजवा है सेमिनार से खिताब करते रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चला कि अब ये सारे का सारा जो बोझ है वो इतना बढ़ गया है और उसके बाद मुनज़्ज़म कोशिश कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए। कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे जो हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी दिसंबर में आपको 34 अरब डॉलर चाहिए वरना डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। दिसंबर गुजर गया, फिर उन्होंने कहा जी 10 जनवरी तक गालिबन आपको 8 अरब डॉलर चाहिए वरना डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। वो भी गुजर जाएगा, कोई चीज़ नहीं, कोई मामला ही नहीं है। मतलब मामला चल भी रहा है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन हुकूमत ये काम गलत कर रही है। आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो आप जाएं IMF के पास और मजबूती से खड़े हों। जो रुकावट डाल रहे हैं उनको कन्फ्रंट आपने आज ना किया तो कल ज्यादा बुरे तरीके से आप कमजोर होकर कन्फ्रंट करेंगे। कन्फ्रंट भी करें उनको और मामले को आगे लेके चलें। इफ्तिखार साहब, जो भी अब से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के मनसब पर फाइज रहा, दावे बहुत किए गए कि मईशत को दुरुस्त कर देंगे, सम दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसहाक डार की ही बात करूं तो उन्होंने दिसंबर में ये दावा किया था कि 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी ना आए। तो आपको क्या लगता है कि IMF के साथ टर्म्स सेटल हो पाएंगी? क्योंकि IMF खुद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करेगा तो फिर IMF अपनी डील दुरुस्त करेगा। कुछ भी नहीं होगा। हम गरीबों की शामत आ गई है, अब हम और ज़लील होंगे, गुर्बत और बढ़ेगी, लोग खते गुर्बत से नीचे और जाएंगे, महंगाई इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो तवक्को का इजहार कर रहा है एक पार्टी का रहनुमा कि मार्च में हंगामे शुरू हो जाएंगे, और उनमें से एक तो ख्वाहिश पिछले साल थी हंगामों की,
اور پچھلے سال تو ہنگامہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر یہ حالات رہے, اگر مجھے آٹا اور دال اور چینی اسی بہاؤ خریدنی پڑی تو ہنگامے میں شاید میں بھی شریک ہو جاؤں. اور دیکھیں میں مڈل کلاس سے ہوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں پیٹرول ڈلوا کے کار کو استعمال کرتا ہوں. میرا بل آیا ہے پیٹرول کا اس مہینے کا, میں اس کو دیکھ کے حیران ہوں, اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. موٹر سائیکل پر آنے سے تو راہ میں تو ایک کام میں ضرور کروں گا, اگر کوئی جلوس نکلا تو اس جلوس میں شامل ضرور ہو جاؤں گا. پتھر میں ماروں یا نہ ماروں, کیونکہ بوڑھا آدمی ہوں, بھاگنے میں دقت ہوگی, لیکن میں اس جلوس میں ضرور شامل ہوں گا. اور اگر دکانوں میں لوٹ مار کا عمل شروع ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے, اور لوگوں کو آٹا نہ ملا اور دال نہ ملی, اور کوئی مجمع کسی دکان کی طرف بھاگ دوڑا, ادھر تو شاید میں شامل نہ ہوں, کیونکہ ابھی میرے پاس 2-3 مہینے کا جو آئٹمز ہیں گھر میں خوراکی وہ موجود ہے. لیکن جو خطرناک صورتحال آپ نے اپنے انٹرو میں مجھے بتائی ہے, اور جو میرے لیفٹ ہینڈ بیٹھا دوست ابھی بتائے گا, تو اس کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا, اور کیا ہے. اور شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں, جس میں پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ بھی شامل ہے, موجودہ حکومت بھی شامل ہے, اس کے منصوبہ ساز ادارے ناٹ افراد, ادارے بھی شامل ہیں, جو یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ کسی ملک کو ان مشکلات کا سامنا اگر کرنا پڑے تو اس کے پاس کشن کیا ہوگا. ہم نے کشنز کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم آنے والی کل کے لیے تیار ہی نہیں کبھی ہوتے, کسی چیز پہ بھی, اسکولوں کے معاملے میں, سڑک بنانے کے معاملے میں, صفائی کے معاملے میں, گورننس کے معاملے میں. تو نتیجہ یہی ہونا جو آپ نے بتایا. اب بتائیں میں کیا تعریف کروں اور کس کی تعریف کروں اور میں کیوں تعریف کروں. اچھا, جب مجھے جو دکھ ہوتا ہے ان لوگوں میں جو بغلے بجا رہے ہیں. افتخار صاحب, المیہ تو یہ ہے کہ نہ دوست ممالک ساتھ ہیں, نہ عالمی ادارے پیسے دے رہے ہیں, نہ آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی ڈیل جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. آپ کا اپنا ملک ہے, 22 کروڑ لوگ ہیں, ادارے ہیں. اگر 3.2% میں بچے پیدا کرتے رہو گے اور خیال کرو گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جس کو ہم بھگتنے جا رہے ہیں. جاوید صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, نہ ایل سیز کھل رہی ہیں, ایکسپورٹرز پریشان ہیں. ساتھ ہی ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بیان بھی ریکارڈ کروا دیا گیا کہ مہنگائی کی شرح میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, مارچ میں عوام بغاوت پر اتر آئے گی, احتجاج کیا جائے گا. تو کیا حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی اگر سخت فیصلے نہ کیے گئے؟ دیکھو, ریلیف تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. اب ریلیف کو تو بھول جائیں آپ. حالات جس طرف جا رہے ہیں, میرا دل پہلے خراب ہے, میرے کہتے میرے یہ اس لیے کہ مجھے کہیں ریلیف نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ ابھی بات ہوئی تھی, ابھی میرے دوستوں نے اور سب نے بات کی تھی شرم کی. بنیادی طور پہ شرم اور احساس میں ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے یہ جو اس وقت سیاسی شعبدہ بازوں سے لے کے جو لوگ میٹر کرتے ہیں, تمام لوگوں کو کسی سطح پہ بھی احساس تک نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم ملک کو کس نہج پر لے جا چکے ہیں. اور فیصلے ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم صرف ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں اقتدار میں رہنا چاہتا ہوں, دوسری پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن کراؤ, لیکن سلوشن کیا ہے اس سلوشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا. لیکن ہم ایک دوسرے کو الحمدللہ سرپرائز دے کے بغلیں بجانے میں اس وقت مست ہیں, اور کسی کو بھی اس جو ہم سچویشن میں پھنس گئے ہیں اس کے تدارک کا احساس نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اسی ٹیبل پر بہت سے بیانات دیے تھے, میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا. انہوں نے آ کر ایک ہی بات کہی تھی نا, میں ڈالر کو 200 نیچے لے آؤں گا, اور اسی وجہ سے آج ملک کی معیشت برباد ہو گئی ہے, تباہ بھی نہیں ہوئی ہے. کیوں کہ آپ نے کرتے ہیں, بتاتے ہیں آپ کو, طریقہ بتاؤ. آپ حوصلہ کریں نا. حوصلہ نہیں رہا میرے میں, غریب آدمی میں. غریب آدمی سر حوصلہ آپ نہیں ہے احتجاج میں شامل ہو جائیے. تو آپ احتجاج کریے گا نا, پتھر نہیں مارنا, ویسے پتھر نہیں مارنا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں جھوٹ کی بنیاد پر آتے ہیں تو اس کے بعد فیصلے نہیں کر پاتے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلوں نے تو جو کیا مان گئے, ان کو تو سزائیں بھی ہونی چاہیے, اور جو چوہدری صاحب نے کہا تھا ان کو سزائے موت بھی ہو جانی چاہیے, ایسی ہوئے گی. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا مفتاح نے,
اس کے ساتھ جو آپ حشر نشر کر رہے ہیں اور ملک کو اس نہج پہ لے جا رہے ہیں اور ایوری ڈے کی بنیاد پہ جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس کا تدارک کون کرے گا؟ اس کے لیے ٹرین کا کیس کس پہ بنایا جائے گا؟ یہ بھی تو سوال. حل صرف اب آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میٹ کرنی ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشن میٹ نہیں کرتے تو یو سٹینڈز نو ویئر. اور اگر میٹ کرتے ہیں تو پھر ایک بات ہے جس کی طرف آپ نے کہا نا کہ غریب کا کیا پرسان حال ہوگا. غریب کا اس ملک میں نہ ماضی میں کوئی پرسان حال تھا، نہ اب ہے، نہ مستقبل میں ہوگا. پی جے سر، لیکن میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق اگر 400 ارب کے اضافی ٹیکسز نہ لگائے گئے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا گیا، تو پھر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں حکومت اگر یہ سخت فیصلے کرتی ہے تو پھر حکومت کو آنے والے ٹرم میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے ایک ہوا میں تیر مارا. پہلے نمبر 1، جب آپ نے منی بجٹ کا سوال کیا، یہ لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ کا مین بجٹ آف سیٹ ہو جاتا ہے تو منی بجٹس آتے ہیں. کیونکہ جب یہ کمپنیز جب پیسے نہیں بناتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ورکرز کو آف لوڈ کر دیتے ہیں، ان کو ریڈنڈنٹ بنا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمپنیز چلانی ہے. تو جب آپ منی بجٹ لے کے آتے ہو تو آپ نے ہر چیز کو، جس طرح آپ نے پیٹرول کی بات کی، تیل کی، دالوں کی، یہ سب کو آپ ریویو پہ لے کے آتے ہو. اگر یہ نہ کرو تو پھر آپ ایک راستہ ہے جس کو ہم انرکی کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. اب کوشچن آتا ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے. آئی ایم ایف وہ یہی کہتا ہے کہ جو پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کہیں پڑھ لیں ان کی جو کنڈیشنز ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سٹیبلٹی پہ ملک کو لے کے آؤ، آپ ڈیولپمنٹ پہ نہیں لے کے آتے. ہم اس پیسے سے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ جب کرتے ہیں ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں کہ جو ہم ریٹرن کر سکیں. آپ سٹیبلائز پیسے بناؤ واپس. سعودی عربیہ نے یہی بات آپ کے ساتھ کر دی ہے. انہوں نے ایجپٹ کا اشارہ کیا ہے. ایجپٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو پیسے دیتے رہیں گے، لیکن ہم وہ پیسے نہیں دیں گے اب کہ آپ جو مرضی کرو. اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے، اس کو خرچوں کے کیسے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرو. بات کی انہوں نے کہا جی عام کنڈیشن لگائیں گے. اب بالکل لگائیں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہی چیز جو ہے، ایک کنڈیشن بتا دے گا ساروں میں سے مجھے ایک کنڈیشن. باتیں بڑی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ریفارمز کریں، جو آپ کے سرکولر ڈیٹ ہیں اس کو ختم کریں. اگر آپ کا خرچہ اتنا ہے تو آپ انکم بڑھائیں. لیکن بات یہی ہے، جو دن گزرتے جا رہے ہیں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر فیصلے نہ کیے گئے، بر وقت فیصلے نہ، تو ملک کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اور ایسے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال تو ٹھیک نہیں ہو رہی، مگر ہم اگر سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو وہ اس وقت سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں. لیکن ایسے میں عوام کو تیار رہنا ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا. خیر، ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے اور بات کریں گے کراچی میں کیا صورتحال جاری ہے. آپ ساتھ رہیے. سندھ میں سیاسی پارا ہائی ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور آج رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی قیادت میں ایک وفد جماعت اسلامی کے مرکز پہنچا اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات بھی کی. تاہم میئر کراچی کے نام پر اتفاق تو نہ ہو سکا، لیکن دونوں جماعتوں نے آپس میں بات چیت جاری رکھنے کا جو خیال ہے اس کا اظہار کر دیا ہے. تو سب سے پہلے افتخار صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف تو مطمئن نہیں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں کیونکہ ان کا بیانیہ مسترد ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں کل بھی شاید میں نے اس ٹیبل پہ تجویز پیش کی تھی. اصلی طور پہ تو ایک کو میئرشپ لے لینی چاہیے، ایک کو ڈپٹی میئرشپ لینی چاہیے. اگر وہ سنسیئر ہیں اپنے ان لفظوں سے جو ساری مہم میں استعمال کرتے رہے کہ ہم اس شہر کے بانی ہیں، شہر کے بیٹے ہیں، اس شہر کے بچے ہیں، اس شہر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، شہر کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے نا، تو ان کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. بالکل دیٹ از، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کا حق ہے یہ بات ان سے طلب کریں. جو دوسرے ایک پارٹی کا آپ نے نام لیا جو کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے تھے دوسری پارٹی؟ سر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نئے بلدیاتی انتخابات ہیں. جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. وہ پارٹی کا نام یہی ہے جی کہ نئے الیکشن کراؤ، نئے الیکشن کراؤ، نئے الیکشن کراؤ. خواہ وہ لوکل باڈی کے ہیں، خواہ وہ محلے کے وارڈ کے ہیں، خواہ وہ کسی اسکول کے ہیں، خواہ وہ کالج کے ہیں، خواہ کسی یونیورسٹی کے ہیں، خواہ کسی کے، جہاں وہ ہارے نئے الیکشن کراؤ، نئے الیکشن کراؤ. تو بھائی الیکشن میں جاتے کیوں ہو؟ نئے الیکشن کروانے ہیں تم نے. جی. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مجمع جو ہیں، ہم کہتے رہے یہاں پہ
مجمع ووٹوں میں کنورٹ کرنا ایک بہت سائنس ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان کی ان ایک سیاسی جماعتوں میں سے ہے جس کا میں سب سے زیادہ مخالف رہا ہوں سیاسی طور پہ۔ میں نے لاہور کے الیکشنوں میں ان کے خلاف پچ بیٹل لڑی ہے، 2 الیکشنوں میں، 70 اور 77 میں۔ لیکن میں آپ کو 77 میں وہ پارٹ تھے ایک اتحاد کا، لیکن میں بتاؤں ان کے پاس ورکرز بھی ہیں، ان ورکرز میں کمٹمنٹ بھی ہے، ان کو الیکشن لڑنے کی تھیوری بھی آتی ہے، اور وہ الیکشن لڑنے کا فلسفہ بھی جانتے ہیں۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی 2 متحارب دھڑے ہیں 1977 سے آن ورڈس۔ یہ جو ایک نیا نام بیچ میں آ گیا، نہ ان کو پرچی کا پتہ ہے، نہ ان کو پولنگ اسٹیشن کو مینیج کرنے کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ انتخاب کس چیز کا نام ہوتا ہے، نہ ان کو پتہ انتخابی نتائج ایک ووٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا شکست کے لیے۔ ٹھیک ہے پی جے سر، حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ گنتی کے نام پر دھاندلی کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہی موقف ہے کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں۔ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو وہ یہ کہتی ہے کہ میئر کراچی اصولی طور پر ہمارا ہی ہونا چاہیے، تو ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ جو ڈرامہ ہے یہ کوئی نیا بات نہیں ہے، ویدر جنرل الیکشنز لے لیں، آپ ضمنی الیکشنز لے لیں، یا جو مرضی الیکشنز لے لیں، ہمارے پورے ملک کے اندر ایک ٹرینڈ یہی ہے کہ جو جیتتا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، جو ہارتا ہے وہ روتا رہتا ہے۔ یہ ایک نیشنل ٹرینڈ ہمارا بن گیا، ایکسیپٹنس ہماری ہے کوئی نہیں۔ یہ افتخار کتنی دفعہ انہوں نے پروگرام میں بولا ہے کہ یہ الیکشنز کرائیں، لیکن آپ الیکشنز کراؤ گے کیا؟ ول یو ایکسیپٹ دی ریزلٹ؟ نو یو وونٹ۔ تو the question is کہ آپ بیٹھو گے تو بیٹھو گے کہاں بیٹھو گے؟ یہ آپ کا ڈیلی کا ڈرامہ ہے، اور پھر ان دی اینڈ آپ کی ایک جھوٹی الائنس بن جاتی ہے۔ اب افتخار نے پی 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 اور جماعت اسلامی، یہ لاگر ہیڈز ہے کراچی کے اوپر، یہ تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ کب یہ ہم کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ، یا آپ سندھ کا انٹرسٹ لے لو، کیا یہ بیٹھ کے بات کریں گے؟ نو۔ اگر تو کوئی بات کہیں بنتی ہے، لائک مائنڈڈ کہیں آتا ہے، جماعت اسلامی این پی ٹی آئی کا بنتا ہے، وہ انہوں نے ایک سافٹ کارنر وہاں دکھایا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کو بارگیننگ ایک چپ کے اندر ڈال دیتی ہے، اور بیسکلی اب تو ویبل آؤٹ ہے وہ اس سے، اب وہ آپ کو وہاں تنگ کریں گے، جو مرضی آ جائے وہ آپ کو تنگ ہو گئے آپ۔ سو دا کوشچن از تو جائیں گے کہاں؟ جو جمہوریت کے آپ سارے چمچے بنتے ہیں، سارے نعرے لگاتے ہیں، کیا جمہوریت ہے یہ؟ پھر یہ کیا اسی جمہوریت کے لیے ہم روتے ہیں کہ بھائی جو الیکشنز ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے الائنس بنائیں، یا بیٹھے کہ میرا کون یہ بنے گا تو تمہارا کون بنے گا؟ نوید چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، حافظ نعیم میئر کراچی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل وزڈم کی بات ہے، اور دونوں جماعتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ حافظ نعیم صاحب جو اعتراضات کر رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر الیکشن ہوئے اور گفتگو ہوئی، اگلے دن جو ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا، حافظ صاحب کے موقع پر جائیں تو انہوں نے کہا جی 9 نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ جو ان کی پریس کانفرنس لائیو چلی، چلے ہم مان لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مینڈیٹ آیا ہے اس کو ادروائز کر لیں، کہ جو سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں وہ جماعت اسلامی کی تھیں، اور جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں وہ پیپلز پارٹی کی تھیں۔ لیکن یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی کہ اگر مین سٹیک ہولڈر جو خود کو کہتے ہیں اور ہیں بھی شہر کے، کیونکہ میں نے پھر بار بار بات دہراؤں گا کہ بہت سارے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، لیکن جنہوں نے ڈالا ہم نے تو اس کو کنسیڈر کرنا ہے، تو مینڈیٹ آ گیا۔ اب ان دونوں جماعتوں کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہ 2 جماعتیں پوری کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ کراچی شہر میں کام کر سکیں۔ مرتضیٰ وہاب نے نوجوان ہونے کے باوجود جس سپیڈ سے کام کیا، مثلا اس نے فالو کیا مصطفیٰ کمال کے پیٹرن کو، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بزرگ کو فالو کیا تھا، نعمت اللہ خان کو، تو کام سب نے کیا ہے اس میں۔ آپ بالکل حافظ نعیم صاحب نے نسلہ ٹاور کے مسئلے پر جس طرح سٹینڈ لیا، سپریم کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد ہر شہری مسئلے پر جماعت اسلامی والے سامنے آئے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سعید غنی نے بہت زیادہ کام کیا، کراچی کا کوئی گلی محلہ نہیں ہے ایسا جہاں سعید غنی خود نہیں گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بطور صافی آبزرو کی، تو پیپلز پارٹی نے وہاں کام بھی کیا تھا۔ اب ایک مینڈیٹ آ گیا، آپ دونوں جماعتوں کے پاس یہ اہلیت ہے کہ آپ چلائیں گے۔ سندھ حکومت نے فنڈنگ کرنی ہے، دیکھیں سب سے زیادہ واسطہ صوبائی حکومت سے آپ کا پڑنا ہے، پھر وفاقی محکمے بھی ہیں، آپ کے پاس میچورٹی بھی ہے، تو وزڈم پریویل کرنا چاہیے۔ آج خود چل کر گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جماعت اسلامی کے مرکز میں گفتگو ہوئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ نعیم صاحب بھی میئر بن جائیں تو یہ کشادہ دلی کا مظاہرہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت اچھا جسٹر جائے گا، اور معاملات کسی حل کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ ایک ثابت ہو گئی کہ شہری سندھ ہو یا دیہی سندھ،
پاکستان پیپلز پارٹی وہاں غالب اکثریت کے ساتھ بلدیاتی انتخابات جیتی ہے، جس سے اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کراچی میں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے، میری یہ رائے ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، جس جانب نوید صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے دونوں جماعتوں کی، اس ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کراچی میں ایک اچھا سیٹ اپ لانے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ بیسٹ کامبو ہوگا اگر ہم کراچی اور اس کے عوام کی بات کریں، اور ان کی جو پچھلے 20-22 سال کی، چوہدری صاحب نے تو کہہ دیا کہ بڑا کام کیا ہے. کاش اگر ادھر کام کیا ہوتا تو جو صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے، جو گند مچا ہوا ہے. کراچی اتنا گندا اور بھدا شہر نہیں تھا، یہ لائٹوں کا شہر تھا، یہاں روزگار تھے لوگوں کو، ٹرانسپورٹ تھی، ہر چیز تھی. آج کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج اس میٹنگ کے بعد مجھے ایک چیز اچھی یہ لگی کہ چلیں بات چیت شروع ہوئی، اور جماعت اسلامی جس کے پاس محنت ہے، ایمانداری ہے، انتظامی صلاحیت ہے، اور جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے جو صوبائی حکومت ہے جس کے پاس وسائل ہیں، اگر یہ کومبو بن جاتا ہے تو کراچی اور کراچی کے عوام کے لیے بہت بہتری لے آئیں گے. ورنہ اگر یہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہے تو ایک اور لڑائی کی طرف ہم چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے جو پاورز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ سے لے کے پینے کا پانی، صفائی کا انتظام، یہ ساری انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نئی ہم لڑائی میں چلے جائیں گے. ہمیں اس لڑائی سے بچنا ہے اور کراچی کو بہتر لے کے چلنا ہے. اور دوسرا دیکھیں، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے ملنے سے جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ پیپلز پارٹی کو یہ ہوگا کہ کراچی میں اگر کسی جگہ پہ ان کے روٹس نہیں ہیں تو جماعت اسلامی میں حافظ نعیم الرحمان نے جس طرح کام کیا اور ماضی میں جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیے ہوئے، تو اس ڈیلیورنس سے آنے والے وقت میں پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو بھی بہت فائدہ ہوگا. اور اس فائدے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک جو قومی جماعتیں ہیں، قومی جماعتیں اور طاقتور ہوں گی، اور جس سے اوورآل پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، جس کی کراچی کے عوام کو بہت عرصے ہے. بالکل دیکھنا یہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہونے کے بجائے کہ عوام کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، کیونکہ جماعتوں کو فائدہ پہنچے گا تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوگا. سر لیکن یہ میرا اشارہ سیاسی جوڑ توڑ کی طرف ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی بات کی جاوید مہینے میں ایک دو دفعہ بہت اچھی باتیں کہتا ہے، کیونکہ افتخار صاحب کو ہمیشہ وہ میری بات پسند آتی ہے جو حکومت کی فیور کی ہے. آج سے کامبو کی بات کی. اگر یہ کمبینیشن بن جاتا ہے تو اس کمبینیشن کا فائدہ عوام کو ہوگا. سر بالکل People will be the beneficiary. افتخار صاحب وہی کہ مضبوط بلدیاتی نظام سے ہی جمہوریت مضبوط ہوگی. اسی کے ساتھ بریک پر چلتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امن و امان کے قیام پر کیا بات کی ہے. آپ ساتھ رہیے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. گزشتہ سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو پالیسی اپنائے رکھی، اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. اسی پر بات کروں گی. پی جے سر، آپ کیا کہیں گے؟ کیا خیبر پختونخوا میں جو حالات کشیدہ ہوئے، دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پالیسی اپنائی گئی تھی اس کو قرار دیا جائے؟ دیکھیں، ہماری ویدر اٹ از فارن پالیسی یا ڈومیسٹک پالیسی، یا آپ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب بیسڈ ہے آن یور ووٹر اور الیکٹریٹ. آپ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے ووٹر کو اور الیکٹریٹ کو کیسے اپیز کر سکوں. ڈومیسٹک پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے کہ جہاں کہ عوام آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ فورن پالیسی پہ وہ کام کرتے ہیں، ایک کوئی کام کرتا ہے دوسرا کوئی کرتا ہے. دہشت گردوں سے کوئی بات کرتا ہے، آپ دہشت گردوں سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، ان کو اڑاتا ہے، آپ ان سے بیٹھ کے پارلیس پہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے پاکستان کو باہر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. میں تو گیا ہوں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کے ساتھ باہر، میں نے تو دیکھا یہ کیا ہوتا ہے. وہ نیچے نہیں بات کرتے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈبل پالیسی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک طرف ایک کرتے ہیں، دوسری طرف دوسرا کرتے ہیں، اور ایک نئی پکچر دکھاتے ہیں ایسی کہ ہم بھائی بڑے زبردست ہیں. ہمیں بڑا فرم رہنا ہے، ہمیں بڑا فوکس رہنا ہے اور اسٹریٹ رہنا ہے. کیونکہ جہاں تک لوگوں کی، سب سے پہلے تو ہم نے اپنی سیکیورٹی دیکھنی ہے نا. 70-80 ہزار آدمی ہم نے مروا دیا، اپنا شہید کروا دیا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جی دہشت گرد ملک ہے. ٹریول ایڈوائس لے لو، وہ کہتے ہیں ڈونٹ گو ٹو پاکستان.
اور ساتھ آپ کہتے ہیں آپ ہمارے نان نیٹو الائنس پارٹنرز ہیں. تو یہ جو ہپوکریسی ہے انٹرنیشنلی، اس کو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو نے بڑا اچھی طریقے سے سم اپ کیا ہے. اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اور ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس پہلے شاہ محمود قریشی تھے، اب یہ ہیں، اس سے پہلے قصوری صاحب تھے. آپ کے پاس اچھے فورن منسٹرز آئے ہیں جو کہ پاکستان کا کیس بڑے اسٹرانگ طریقے سے اور کمپریہنسولی آپ کہہ لو کہ وربل طریقے سے آنے کے لائق ہے. ہمارے پاس جو ہے، جو سب سے بڑی ہم مار کھاتے ہیں، ہم ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، ہم اوفینسو پہ نہیں ہیں. اور بھائی بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھل کے بولو. اور اس نے ہر جگہ، جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرامز میں کہا ہے، اس نے جنیوا میں، وائٹ ہاؤس میں اور باہر اس نے اپنے وہ پروپیگنڈا مشینری کھڑی کی ہوئی ہے، جھنڈا کھڑا کیا ہے، کوئی بلوچ صاحب کے خلاف ہے، کوئی فرنٹیئر. تو اس چیز کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. ہم روتے ہیں اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. دیٹ از نو گڈ. ہم نے اگر رونا ہے، بات کرنی ہے، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن، انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بات کریں، تاکہ ہمارا ایک موقف آ گیا ہے. افتخار صاحب، اتحادی حکومت نے جو گزشتہ حکومت کی پالیسی تھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب، اس کو ختم کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں گزشتہ حکومت کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ کشیدہ ہوئے، جو حالات خراب ہوئے، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی ایک پر الزام لگانا مناسب نہیں ہے. سابقہ حکومت کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 8-9 ہزار لوگوں کو جو رہائی دی وہ مناسب نہیں تھی. ان کو عدالتوں نے سزا دی ہوئی تھی، اور اگر رہا کرنا تھا تو پھر کچھ شرائط تو ہونی چاہیے تھی نا. پر عام سے ہم آدمی کو رہا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وہ تھانے میں پیش ہوگا، ہر ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں آ کے اپنی حاضری لگوائے گا، اپنی جو پریزنس ہے وہ بتائے گا کہاں ہیں، وہ کیا کر رہا ہے. ہم نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی، اور پھر ہم نے اسلحہ بھی واپس کر دیا. اب جو خوفناک حرکت ہو گئی ہے وہ امریکہ جب سے وہاں سے گیا ہے، وہ اسلحہ اب ان کے ہاتھ آ گیا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف مقامیوں کے درمیان مسائل ہوئے. جب مقامیوں نے ان کو نکالنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جرگے بنائے اور لشکر بنائے، تو جب وہ واپس آ گئے ہیں تو وہ ان کو ختم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان سے بدلے لے رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے تھا نا اس وقت کی جو بھی حکومت تھی کہ ہم یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کسی بنا پہ بھی کر رہے ہیں تو اس کی کوئی کنڈیشنز تو ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. نتیجہ ہوا وہ ری گروپنگ کر گئے. میں لفظ ری گروپنگ کہہ کے تھک گیا ہوں، اچھا نہیں لگتا مجھے، اس کا متبادل کوئی لفظ نہیں مل رہا. انہوں نے ری گروپ کر لیا ہے. اب ان کے ساتھ مقابلہ ایک ہی ہے جو میں نے کہا، نو کمپرومائز. اچھا، موجودہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل توڑ دی ہے، اسمبلی توڑ دی ہے. اب وہاں پہ الیکشن وقت لے گا، 60 ڈیز میں ہوتا ہے، 90 ڈیز میں ہوتا ہے. ان 60 اور 90 دنوں میں جو وہاں پہ آئے گی حکومت صوبائی، وہ اور کمزور ہوگی فیصلہ کرنے کے معاملے میں، کیونکہ اس کے پاس زیادہ اسٹرانگ پاورز نہیں ہوتی جو کہ ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے. اب مجھے تو ایک اور خوف تنگ کر رہا ہے کہ ان 90 دنوں کے اندر یہ لوگ اور کی طاقت نہ پکڑ جائیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب، افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، فلاحی ادارے کے اہلکار ہوں یا پھر میڈیا ہو، تمام پر پابندی ہے، لیکن دنیا کو چاہیے کہ وہ افغان طالبان سے بات کرے اور انہیں اپنی شرائط پر قائل کرے. وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، میرے لیے سرپرائز یہ ہے کہ افغان پالیسی ہو یا فارن پالیسی ہو تو ہماری ہمیشہ سے وہ نیشنل پالیسی بنتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو تانے دیتی ہے اور اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے. یہ ایک ہمارا وتیرہ بن گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس پہ ہمیں نیشنل پالیسی بنا لینی چاہیے. آج ہم نے ابھی پہلے معیشت کی بات کی تو آج سارا دن آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم پچھلی حکومتوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وتیرے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ سیکیورٹی ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک میثاق سیکیورٹی اور میثاق معیشت کرنا چاہیے، اور نہیں جو کرتا بائی فورس کروانا چاہیے اور اس کو سیریسلی امپلیمنٹ کروانا چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. اور افغان پالیسی کے حوالے سے آج ہم نے ہر طرح کی پالیسیز بنا کے
طالبان اینٹی طالبان پالیسی بھی بنا لی، ہم نے پیچھے حامد کرزئی کو بھی دیکھ لیا، اشرف غنی کو بھی دیکھ لیا، ہر طرح کے ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیے ہیں۔ اب ہمیں ایک بیٹھ کے افغان پالیسی پہ بھی پالیسی بنا لیں، اس میں زیرو ٹالرنس ہو، جو ہمارے بارڈر کو اللیگل کراس کرتے ہیں ون، اور جو پاکستان میں حالات خراب کرتے ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور وہ ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، اس پالیسی سے ہمیں ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی مرتب کی جا سکتی ہے، کوئی بات کی جا سکتی ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ان پر انہیں واپس کنونس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وعدے تو انہوں نے کیے کوئی نہیں۔ ہماری ایک بہت ہی اہم کانہ پالیسی رہی ہے قومی سطح پر کہ ملک کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو ہم تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ امریکہ آیا تو ہم نے کہا بھی آ گیا ہے، اب حملہ کرنا ہے اور بڑا ضروری ہے، اور حملے شروع ہو گئے۔ امریکہ گیا تو پھر ہم نے تالیاں بجائیں کہ امریکہ بھاگ گیا جی، ہمارا اس میں رول ہے۔ ہمارا اس میں کیا رول تھا؟ پہلی بات، افغان طالبان نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، اور یہ دھمکی تھی، یہ کوئی بہت دوستانہ پیغام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، جو ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو پاکستان خود ڈیل کرے گا، ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے جب ہم غیر ملکی افواج کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، ہماری جان، مال، عزت سب خطرے میں تھی۔ تو یہ میسج کلیئر تھا۔ اب ڈیل جنہوں نے کرنا تھا کن شرائط پہ کیا، کیسے کیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے جہاں قانون ہو، جہاں آئین ہو۔ ایک بندہ آؤٹ لا ہے یا ایک لشکر جو ہے وہ آؤٹ لا ہے، اس کو آپ کیسے لا کے کھپائیں گے؟ وہ آئین ہی نہیں مانتا، وہ قانون نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا۔ تو کس طریقے کے ساتھ اس کو آپ یہاں لا کے رکھیں گے؟ وہ مذاکرات کیسے کریں گے؟ بیت اللہ محسوس سے لے کر نور ولی محسوس تک آپ ایک ایک کو اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے کوئی ایک موقع بتا دیں کہ جب انہوں نے کہا ہو کہ ہم پاکستان کے آئین یا قانون کو مانیں گے یا یہاں رہیں گے۔ تو یہ بات تو ہوئی نہیں تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ افغان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، اور انہوں نے جو عالمی برادری کے ساتھ وعدے کیے ان کو پورا کرنے پر انہیں قائل کرنا ہوگا، خواہ وہ خواتین کی تعلیم کی بات ہو یا پھر دہشت گردی کے معاملات ہوں۔ ابھی آپ سے اجازت، اللہ نگہبان۔